Assalamu alaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max, a social agent, a YouTube channel. अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऑल वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए पीएसटी जो 6 अक्टूबर 2019 को हो चुका है ईटेक के थ्रू पर, उसका हम पाक स्टडी पार्ट अपलोड करने वाले हैं। उर्दू वर्जन पश्तो में हमने इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो चलिए उर्दू में इस पार्ट को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है लाइफ इन विलेज इज कॉल्ड। देहात में जो जिंदगी होती है, देही जिंदगी को क्या कहते हैं? अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ, रूरल लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। तो इसको कहते हैं रूरल लाइफ। अर्बन लाइफ को शहरी जिंदगी कहते हैं, सिटी लाइफ को भी हम शहरी जिंदगी कह सकते हैं, और एक्वेटिक लाइफ जो समुद्री जिंदगी हो उसको कहते हैं एक्वेटिक लाइफ। तो हमारे साथ करेक्ट आंसर है रूरल लाइफ। नंबर 2, ब्लैंक इज ग्रोइंग ऑल ओवर पाकिस्तान। खाली जगह तमाम पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान में उगता है। क्या उगता है? कॉटन, कपास, ऑयल सीड, तेल वाले बीज, बाजरा वीट, गंदम। तो हमारे साथ जो गंदम है ये पूरे पाकिस्तान में उगता है, उगाया जाता है, काश्त किया जाता है। नंबर 3, हु डिवाइडेड बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन जुलाई 1905। तो 1905 को, जुलाई 1905 को किसने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था? वो जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मंटो, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड बेटन। तो वो हमारे साथ लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन की जो तकर्री थी वो हमारे साथ 6 जनवरी 1899 ईस्वी से 18 नवंबर 1905 ईस्वी तक थी। तो 19 जुलाई 1905 में इसकी तकसीम का फैसला किया गया और 16 अक्टूबर 1905 में इसको तकसीम किया गया, और फिर 1911 में दोबारा इसकी तंसीख की गई, दोबारा बंगाल को इकट्ठा किया गया। तो इसमें आता है लॉर्ड कर्जन। नंबर 4, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमजी मैकडोनल्ड announced the communal award in 1932 at the end of। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रमजी मैकडोनल्ड, उसने कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की, उसको अनाउंस किया, मुतारिफ किया, उसका ऐलान किया 1932 के एंड पर। 1932 में किस चीज के एंड पर? फर्स्ट राउंड टेबल के इख्तिताम पर, सेकंड राउंड टेबल के इख्तिताम पर, थर्ड राउंड टेबल के इख्तिताम पर, या शिमला कन्वेंशन के इख्तिताम पर? तो ये हमारे साथ जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ है सेकंड राउंड टेबल। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, जब वो क्या कहते हैं नाकाम हुई, तो उसके बाद रमजी ने कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनिटी यानी जो अकलियत थे उनके लिए कुछ हुकूक के बारे में, उनके हुकूक के लिए कुछ हकाए, उसके हुकूक के लिए कुछ हक मुकर्रर किए गए, कुछ कानून मुकर्रर किए उनके हक के लिए, तो उसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एंड पर इख्तिताम पर था। Number 5th, the height of Pakistan highest mountain Pak Godwin Austen is as high as। पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी पाक गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, वो कितनी ऊंची है? उसकी ऊंचाई कितनी है? 26,251 फीट, 27,251 फीट, 28,251 फीट और 29,251 फीट। तो इसके जो करेक्ट क्या कहते हैं ऊंचाई है वो 28,251 फीट है, जो अगर हम मीटर में हिसाब करें तो 8,611 मीटर इसको बनेगा इससे। जो पाक गाडविन ऑस्टिन, गाडविन का नाम इसे एक जो फोटोग्राफर था या जियोलॉजिस्ट था या जियोग्राफर था, उसका नाम था हेनरी हेवरशम गॉडविन ऑस्टिन। तो वो सर्वे करने वाला भी था, तो उसकी वजह से उन्होंने पहले इनके सर्वे वर्वे की थी, तो इसलिए इसको पाक गॉडविन ऑस्टिन का नाम भी पहले दिया गया। बाद में इसको केटू का नाम दिया। केटू का नाम इसको इसलिए दिया कि जब हिंदुस्तान में जब सर्वे हो रहा था तो पहले उन्होंने माउंट हरामुख या हरामुख की सर्वे की ऊंचाई नाप की, उसके बाद उन्होंने इस चोटी की पैमाइश की, इस चोटी के जोग्राफिया किया, तो इसलिए इसको K2 कहते हैं। कि काराकोरम की दोनों चोटियां हैं,
لیکن کاراکورم میں وہ پہلی نمبر پر، یہ دوسری نمبر پر. اس کی جو جغرافیائی جو حساب کتاب تھا وہ جیومیٹری کی گئی تھی، تو اس لیے اس کو K2 کہا جاتا ہے. شاید آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اس کو K2 کیوں کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کے جو نام کا جو نومنکلیچر تھا وہ آپ لوگوں کو بتا دیا. پہلی جو چوٹی ہے دنیا میں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جو ہمالین پہاڑی سلسلے میں ہے، اور وہ نیپال کنٹری میں موجود ہے. نمبر 6، موسٹ آف دا واٹر ان دا نارتھرن پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ کمز فرام شمالی برصغیر کے شمالی حصوں میں زیادہ تر پانی آتا ہے سمندر سے آتا ہے، لیکس جھیلوں سے آتا ہے، ریورز تالابوں سے آتا ہے، لینڈ زمین سے آتا ہے. تو موسٹلی جو پانی ہے وہاں پہ گلیشیئر سے آتا ہے، گلیشیئر سے بعد میں وہاں پہ ریور دریا بنتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے. بیسیکلی یہاں پہ گلیشیئرز آتے ہیں، یہاں پہ ہم گلیشیئر کے حساب سے یا پہاڑوں کے حساب سے لینڈ لکھ سکتے ہیں. پھر اس لینڈ سے تھوڑی تھوڑی ندیاں سٹریمز بنتی ہے، وہ ندیاں جب آپس میں پھر آہستہ آہستہ بنتی ہے، جب جتنے ہم ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس سے ریورز بنتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کو لینڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پہاڑ ہو یا گلیشیئرز ہو، گلیشیئر پہاڑوں پر ہوتے ہیں اور پہاڑ زمین پر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کریکٹ آنسر لینڈ آ سکتا ہے. نمبر 7، دا موسٹ امپورٹنٹ بلینک ایریا آف پاکستان آر ان دا انڈس ویلی. بس خالی جگہ سب سے اہم علاقہ پاکستان کا انڈس ویلی میں آتا ہے. پکنک اسپاٹ یعنی جہاں پہ لوگ پکنک سیر کے لیے جاتے ہیں، بیوٹیفل خوبصورت ایگریکلچر، زرعی زمین، ہلی پہاڑی. تو اگر ہم دیکھیں، اگر انڈس ویلی سے مراد دریائے انڈس کی زمین ہے تو وہ بھی ایگریکلچر کی ہے. اگر انڈس ویلی کو ہم دیکھیں تو وہ بھی ایگریکلچر زمین تھی. تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ جو بیسیکلی یہاں پہ ایگریکلچر آتا ہے، کیونکہ انڈس ویلی جو پہلے جو زمین تھی ہمارے ساتھ وہ بھی ایگریکلچر کی تھی، کیونکہ وہ انڈس دریا پر بنی ہوئی ہے. نمبر 8، دا ڈاؤن فال آف مسلم رول. مسلمان حکومت کی جو مسلمان حکومت گر گئی، جو تباہ ہو گئی، بربادی شروع ہوئی ان انڈیا میں، اسٹارٹڈ ود دا ڈیمائز آف امپرر. وہ کون سی امپرر، جو کون سی شہنشاہ کے وفات کے بعد، انتقال کے بعد مسلمان حکومت گر گئی، ان کے تذلیل شروع ہوئی، ضلالت شروع ہوئی. اکبر بادشاہ کے بعد، اورنگزیب عالمگیر کے بعد، بہادر شاہ ظفر کے بعد، یا جہانگیر کے بعد. تو وہ ہمارے ساتھ جس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ اورنگزیب عالمگیر ہے. اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد ہمارے ساتھ جتنے بھی مسلم مغل سلطنت تھا اس کا زوال شروع ہو گیا. اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 سے 3 مارچ 1707 تک اس کا یہ اس کی عمر تھی. 1707 میں وفات پا گئے. اس کے بعد بہادر شاہ اول تخت نشین ہوئے. اس سے پہلے جو محمد اعظم شاہ تھے اس نے تخت پر قبضہ کیا، لیکن بہادر شاہ اول نے اس کو ہرایا. اس کے بعد بہادر شاہ اول تخت پر بیٹھے، جس کو محمد معظم یا شاہ عالم بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہوا. نمبر 9، the Holy Quran was first translated to Persian by. بر صغیر میں یہاں پہ ایک نقطہ ضروری ہے، کیونکہ پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کچھ حد تک سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جو صحابی تھے وہ پارس کے رہنے والے تھے. لیکن بر صغیر میں سب سے پہلے جو پرشین ٹرانسلیشن تھا وہ ہمارے ساتھ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا. شاہ ولی اللہ وہ پہلے شخص ہیں جس نے قرآن مجید کا بر صغیر میں پارسی میں ترجمہ کیا. ان کا اپنا نام قطب الدین احمد تھا، جو 21 فروری 1703 میں پیدا ہوئے اور 20 اگست 1762 کو وفات پا گئے. اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا. نمبر 10، what causes the different climates. different climates کس وجہ سے بنتے ہیں؟ ویدر، ٹیمپریچر، ہیٹ، سٹارم. جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیمپریچر ہے. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن بنیادی نقطہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ٹیمپریچر ہے. ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوا کے دباؤ میں بھی کمی اور زیادتی آتی ہے. ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوا میں جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس میں کمی زیادتی آتی ہے. ٹیمپریچر رائے، گرمی کی شدت کم ہو زیادہ، سارے ٹیمپریچر کے ریلیٹڈ ہیں. تو اس لیے بنیادی جو کاز ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیمپریچر ہے. نمبر 11، نیپال اینڈ بلینک آر بوتھ لینڈ لاک کنٹریز. نیپال اور خالی جگہ دونوں
زمین زمین گرد کنٹری ہے، یعنی ایسی کنٹری ہے جو زمینوں کے ارد گرد بند ہے، اس کے ارد گرد زمین ہے، یعنی سمندر نہیں ہے، اس کا ارد گرد ساحل نہیں ہے، اس کو لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ ایسی کنٹری جس کا اپنا سمندر نہ ہو، دیٹس کال لینڈ لاک کنٹری، ارد گرد اس کی دوسری زمینیں ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا اپنا ساحل ہے، انڈیا کا بھی اپنا ساحل ہے، جرمنی کا بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ کون سا ہے؟ بھوٹان۔ برے ساؤتھ ایشیا میں بھوٹان، افغانستان اور نیپال ایسی کنٹریز ہے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا اپنا ساحل نہیں ہے، یہ زمین کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ جو ملک زمین کے ارد گرد گھیرا ہوا ہو اس کو لینڈ لاک کنٹری کہتے ہیں۔ نمبر 12 محمد بن قاسم واز دا نیپیو آف، محمد بن قاسم بھتیجا تھا، کس کا بھتیجا تھا؟ سب کو پتہ ہے، حجاج بن یوسف جو عراق کا گورنر تھا، اس کا یہ ہمارے ساتھ بھتیجا تھا۔ سب کو پتہ ہے 711 میں جب محمد بن قاسم آئے تھے تو حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا تھا۔ نمبر 13 پاکستان's constitution should incorporate the essential principle of Islam which are as good and relevant in our day۔ پاکستان کا جو آئین ہے وہ پاکستان جو اسلامی اصولوں کے بنیاد پر بنے گا، اسلامی جتنے بھی بنیادی اصول ہے، ضروری اصول ہیں، ان کے بنیاد پر بنے گا، اور یہ ہماری زندگی میں اتنی ہے، اس کی اچائی اور اہمیت ہے، یہ ہماری زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت اور اچائی ہے، یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایز ور 1300 years ago، اس کی اتنی اہمیت ہے آج بھی جتنے 1300 سال پہلے تھی۔ بٹ پاکستان should not be theocratic state ruled by priest، لیکن پاکستان کبھی بھی تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگا جس کو پادری چلائیں گے۔ تھیوکریٹک سٹیٹ ایسی طرز حکومت جو پادری یعنی مذہب کے جو پیشوا ہوں وہ چلاتے ہوں، اس کو تھیوکریٹک سٹیٹ کہتے ہیں۔ The statement was given by، اسٹیٹمنٹ کس نے دیا تھا؟ یہ اسٹیٹمنٹ قائد اعظم علی جناح نے دیا تھا۔ یہ امریکہ کو ریڈیو کے ذریعے سے لائیو بیان دیا تھا کہ ہم ایسے ملک بنا رہے ہیں جو ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق اس کا قانون ہوگا، لیکن اس کے پیشوائی جو مذہب کے پیشوا ہوں وہ نہیں کریں گے، یعنی علماء کرام اس کے پیشوا نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے ملک کی یہ پہلی سیکولرزم بنیاد ہے۔ نمبر 14 انڈر دا انڈس واٹر ٹریٹی، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا ہے، جو سنتاس معاہدہ ہوا 1960 میں، پاکستان ہیز دا رائٹ یوز ایکسکلوسیو دا واٹر آف، پاکستان کو مندرجہ ذیل دریاؤں میں سے کون سے دریاؤں کی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ راوی، ستلج، چناب، جہلم، انڈس، راوی، ستلج اینڈ انڈس۔ تو اس میں جو ہمارے ساتھ ہے اس میں ہے انڈس، ساتھ میں چناب اور ساتھ میں جہلم۔ چناب، جہلم، انڈس، ان کو ویسٹرن ریورز کہتے ہیں، مغربی دریا کہتے ہیں۔ تو یہ دریاؤں کے استعمال جب یہ ٹریٹی ہوئی تو اس میں دریاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ویسٹرن مغربی دریا، ایک کو ایسٹرن مشرقی دریا۔ مشرقی دریاز میں بیاس، راوی اور ستلج تھے، تو بیاس اور راوی اور ستلج یہ دریا ہندوستان کو استعمال کرنے کی اجازت ملی، اور چناب، جہلم اور انڈس دریا سندھ جس کو کہتے ہیں اس کے استعمال کرنے کی اجازت پاکستان کو ملے۔ اس کے بعد نمبر لاسٹ ہے، پاکستان is located as blank between the Islamic countries۔ پاکستان اسلامی دنیا، اسلامی ممالک کے درمیان خالی جگہ کی طرح واقع ہے، تو لنک کڑی کی شکل میں، وال دیوار کی شکل میں، بلاک سانچے کی شکل میں، اور روڈ سڑک کی شکل میں، تو اس کو کہتے ہیں لنک۔ تو لنک کی شکل میں ہے، پاکستان ساری اسلامک ممالک کو مختلف انداز سے ملاتا ہے، تو اس لیے ایک قسم کڑی کی طرح آپس میں اسلامی ممالک کو ملاتا ہے۔ اس طرح کی زنجیر کی کڑیاں ہوتے ہیں، ایک کڑی یا پر ایگزامپل درمیان کی کڑی آپ لے لیں تو زنجیر کے دونوں سائڈ کو وہ ایک ہی کڑی آپس میں ملاتی ہے۔ سو دیٹس کا the same پاکستان work for the Muslim countries۔ سو یہ تھا ہمارے ساتھ، یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو our چینل، لائک، کامنٹ اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تو یہ تھی ہمارے آج پی ایس ٹی کے جو پاک اسٹڈی پارٹ ہے، پیڈاگوجی پارٹ آلریڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ دوسرے پیپرز کی بھی جتنے پارٹ رہتے ہیں ہم سب کو انشاءاللہ جلد از جلد اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آنے والے جتنے بھی این ٹی ایس اور ایٹا کی ذریعے جو ٹیچنگ کیڈرز جابز ہونے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس میں آسانی ہو، اور آپ لوگوں کو امید کرتے ہیں کہ ان ویڈیو کی ذریعے سے آپ لوگوں کی سلیکشن انشاءاللہ متوقع ہو جائے گی۔
So thanks for watching. Assalamu alaikum.